औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और ख़ुसूसी महफ़िल मनक़बत दरशान हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हम आपकी खिदमत में रोज़ाना इसी वक्त इसी चैनल पर हाज़िर हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शहंशाह बगदाद की बारगाह में इस माह मुबारक में, जो कि आप ही का महीना कहलाता है, अगर किसी से पूछें भाई रबीउल अव्वल के बाद कौन सा महीना है तो बताया जाता है गौस पाक का महीना है, 11वीं शरीफ का महीना है। तो 11वीं शरीफ के महीने में हम इसी निस्बत से इस प्रोग्राम को, इस महफिल को पेश कर रहे हैं जिसमें उलमा हजरात, स्कॉलर्स हजरात मौजूद हैं। हमद रब्बी जलील है, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनाक़िब हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शामिल किया जा रहा है। अल्लाह वालों ने ये जो मकामात हासिल किए, बड़े ज़िक्र व अज़कार नज़र आते हैं, इसमें बड़ी रियाज़तें हैं, बड़े मुजाहिदात हैं, न जाने कैसी कैसी खलवतें इख्तियार की, उसमें अल्लाह को राज़ी किया, अपने रूहानी दर्जात और मरातिब को बुलंद किया, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ रहे, ना दिन देखा ना रात देखी, सिर्फ अल्लाह की तस्बीह और सना में मसरूफ़ रहे। तो अल्लाह को ऐसा राज़ी किया, ऐसा राज़ी किया कि आज ज़बान ज़बान पर अल्लाह वालों का नाम जारी नज़र आता है। कौन है कि जो आज हुज़ूर गौसुल आज़म पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की प्रमोशन के लिए कोई फ्लैक्स लगा रहा हो? ये उनकी मोहब्बत है कि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये हुज़ूर गौसुल आज़म की मोहब्बत है कि जो बच्चा पैदा होता है नाराए गौसिया पे या गौसुल आज़म का नारा लगाता हुआ नज़र आता है। तो ये मोहब्बत है अल्लाह वालों की, और अल्लाह तालों की मोहब्बत क्यों ना हो अल्लाह वालों की। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम के मिस्दाक़, जब उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया तो अल्लाह ने उनके जिक्र को लोगों के लबों पर और लोगों के दिलों में जारी फरमा दिया। आइए हम चलते हैं अपने मेहमानान गिरामी की जानिब। मुमताज़ मारूफ रिलीजियस स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। आपके साथ मुमताज़ मारूफ आलिमदीन अल्लामा मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब तशरीफ़ फरमा है। आपके साथ तशरीफ़ फरमा मुमताज़ मारूफ आलिमदीन अल्लामा मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब तशरीफ़ फरमा है। तीनों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा मुमताज़ मारूफ सना खां हज़रात मोहम्मद वक़ास क़ादरी तशरीफ़ फरमा है, और बहुत ही मुमताज़ मारूफ और सीनियर सना खां, खुश एलान सना खां जनाब मोहम्मद अबरार हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा है, और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब इरशाद अंजुम कुरैशी साहब। तीनों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरशाद अंजुम कुरैशी साहब से कहूँगा कि असातिज़ा का अंदाज़ इख्तियार किया हुआ है और उन्हीं के शागिर्दों में भी है, तो मैं चाहूँगा हमद रब्बे जलील पेश करने की सादत हासिल करें। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलालुहु। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ला जलालुहु। बहुत उम्दा जनाब, बहुत उम्दा। तेरी ज़र्रे ज़र्रे में है नमू, तेरी शान जल्ला जलालुहु। तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या। तू मुहीते आलम रंगो बू, तू मुहीते आलम रंगो बू,
تیری شان جل جلالہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرا فیض فیض عظیم ہے، بے شک بے شک، تو ہی میرا رب کریم ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تیرا فیض فیض عظیم ہے، بے شک بے شک، تو ہی میرا رب کریم ہے، میرے دل میں ہے تیری آرزو، تیری شان جل جلالہ، بہت عمدہ، میرے رب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارشاد انجم قریشی صاحب حمد رب جلیل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے، چونکہ اللہ والوں کے ذکر سے معمور، منور، معطر، معمر ہے یہ محفل، چونکہ محفل غوثیہ ہے، یہ محفل منقبت ہے درشان حضور غوث الاعظم، تو یہ حمد پڑھی جاتی ہے، حمد لکھی جاتی ہے، تو کیا انسان کی روحانیت پر بھی اور اس کے باطن پر بھی اس کے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا تتصوف کی تناظر میں چاہتا ہوں اس اعوذ کا جواب۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ما یا مضى واسع یا الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حسین محفل سبحان اللہ، اور ان کے تجلیات، ان کے انوار اور ان کی نگاہ کرم اور ان کے کرم میں ہر وہ شے جو وابستگی کے لیے بے چین رہتی ہے، سرکار کی نگاہ سے کہیں نہ کہیں اسے اس لیے سکون آ جاتا ہے کہ سرکار کی نگاہ کسی مرشد کی نگاہ کے ذریعے اس کے قلب کو سکون دے دیتا ہے۔ اور یہ قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور اس وارفتگی کو کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ اس واہ، وارفتگی ہے، کو علماء نے جس طریقے سے بیان کیا، اگر اس میں جائیں تو معاملہ کہیں اور نکل جاتا ہے، لیکن وارفتگی کی لفظ کو حضرت شیخ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو وارثگی کے الفاظ کو استعمال کیا نعت میں، حمد میں یا فتاوہ میں، اگر آپ اس کو یکجا کر لیں تو یہ پورا تصوف جس کو آپ علم الاخلاق کہتے ہیں، یہ وارثگی کا علم ہے۔ اور جب حمد لکھتے ہیں، سب سے مشکل ہے صنف نظم میں اور نثر میں حمد، اور جب حمد کہتے ہیں اور حمد پڑھتے ہیں اور حمد سنتے ہیں تو مجھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ جو آپ نے خطبات میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، قلوب پر جو کیفیات وارد ہوتی ہیں، ان کیفیات میں عبد القادر کے الفاظ کو ظاہر میں نہ لینا۔ تمہارے قلوب پر عبد القادر کے الفاظ اس طرح سے برستے ہیں جیسے بارشوں کے اندر قطرے، اور پھر موتیوں کی کیفیت میں تمہارے قلوب کو پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ۔ اور تمہارے دلوں میں جو جملہ ہے سرکار کا، ایک پل کے بھی یہ خیال نہ آئے کہ تمہارا دل اپنی کیفیات کے اندر اپنی حقیقت کو پا چکا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیوں کہ جس قلب میں حمد ہوتی ہے یعنی رب کا ذکر ہوتا ہے، اس ذکر کو حمد کے نام سے تعبیر کرتے ہوئے سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جس کے دل میں ذکر ہوگا یعنی حمد ہوگی، اس کے دل میں کبھی تکبر نہیں آئے گا اور کبھی انا نہیں آئے گی، کیونکہ تکبر حمد کے برخلاف ہے، ذکر کے خلاف۔ اللہ اللہ۔ اور مجھے شیخ سعدی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تکبر عزازیل را خوار کرد، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تو جب حمد پڑھتے ہیں اور جس طریقے سے جس عاجزی کے ساتھ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی ایک ایسی نظمیہ کیفیت ہے کہ جب قلب پر یہ وارد ہوتی ہے تو سر خود بخود سجدے میں جھک کر یہ کہتا ہے کہ میرے رب،
یہ گناہگار ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس کہ تیری حمد ہم کریں گے. نہ کوئی قلم پیدا ہوا ہے, نہ کوئی زبان بنی ہے, نہ کوئی آنکھ بنی ہے, نہ کوئی زبان سے کہنے والا کہہ سکا ہے, اور نہ کوئی بیان کرنے والا بیان کر سکا ہے. لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حمد اگر پڑھنی ہے تو رب نے اپنی حمد خود بیان کی ہے. ہم نے تو صرف حمد کا سلیقہ سیکھا ہے نظمی اعتبار سے. سورہ رحمان نے جس طریقے سے حمدیہ انداز اختیار کیا ہے, اور پھر حضور نے جس طریقے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد کو بیان کیا ہے نماز کی صورت میں, اور حمد کے لیے سرکار کا جو انداز تھا کہ کوئی خطبہ حضور کا بغیر حمد کے نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنا ڈاکٹر صاحب؟ یہ حمد اگر بغیر احساس کے ہو, اور نعت بغیر تصور مصطفیٰ کے ہو, تو نہ نماز ہوتی ہے, نہ حمد ہوتی ہے, نہ نیاز ہوتی ہے, اور نہ نیاز مندی ہوتی ہے. اور اسے یکجا کر لیں تو تصوف آپ کو صرف ایک ہی ادب سکھلاتا ہے, اور وہ ادب یہ ہے کہ حمد سے جڑو, ناز سے جڑو, یا منقبت سے جڑو. ریاکاری کو, اپنے آپ کو اور اپنی ذات کو فراموش کر کے صرف اور صرف بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عرض کرو کہ میری نماز بھی, میرا سجدہ بھی, میری عقیدت بھی, میرا تعلق بھی, میرا جینا بھی, میرا مرنا بھی, حیاتی و مماتا و حیاتی و مماتی و محیایا للہ رب العالمین. تو اب یہ حیات و زندگی کی کیفیت سب قرض ہے, لیکن ادا اس وقت ہوگا کہ جب کوشش کر کے کہیں نہ کہیں قرض حسنہ کو اس طریقے سے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دے کہ نگاہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہو, اور سند وہاں سے ہو بغداد سے, اور اجمیر کی تائید ہو, خواجہ نقشبند اور خواجہ سہرورد کی دعائیں ہوں, اور احمد کبیر الرفائی کی وہ دعا ہو کہ جو مدینہ شریف میں عرض کی تھی کہ اب تک ام عبیدہ سے عرض کرتا تھا, سرکار اب ظاہر میں اپنا دست مبارک دیجئے تاکہ میں چوم لوں. تو جب یہ ہو جائے تو ہم نعت صلہ مل جاتا ہے, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے. ڈاکٹر صاحب نے بہت عمدہ انداز میں بات کی, اور اگر ڈاکٹر صاحب کی پورے جواب کو علامہ اقبال کے ایک شعر میں ہم لے آئیں تو یہ ہوگا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. حضرین, آپ کا خیر مقدم ہے. اپنے کاموں کی کچھ ایسے ابتدا کرتے ہیں لوگ, اپنے کاموں کی کچھ ایسے ابتدا کرتے ہیں لوگ, حمد رب کے بعد ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں لوگ. حمد رب کے بعد ذکر مصطفیٰ, اور محفل ہے 11ویں شریف کی محفل منقبت ہے, جس میں حمد بھی ہے, نعت بھی ہے. رتبہ ہے تیرا برتر و بالا شہ والا, رتبہ ہے تیرا برتر و بالا شہ والا, تو نور خدا وند تعالی شہ والا, تو نور خدا وند تعالی شہ والا, بخشا ہے تو نے کسی سائل کو نہ ٹالا شہ والا, تو نے کسی سائل کو نہ ٹالا شہ والا, بخشا ہے نوالے پہ نوالا شہ والا, بخشا ہے نوالے پہ نوالا شہ والا. ہے ذات تیری باعث تکوین دو عالم, ہے ذات تیری باعث تکوین دو عالم, کونین میں ہے تجھ سے اجالا شہ والا, کونین میں ہے تجھ سے اجالا شہ والا. اس محفل میں شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب محمد ابرار حسین صاحب پیش کیا کرتے ہیں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ کلام کہ جو بہت ہی مارکۃ العارہ کلام ہے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما. وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے
کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، خوبصورت شعر کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لجے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لجے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں
سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے۔ خوبصورت مقطع کہ کروں مد اہل دول رضا، پڑ اس بلا میں میری بلا، کروں مد میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کیا سبحان اللہ، سبحان، کیا حلاوت ہے پڑھنے میں، اور کلام بھی پھر کلام اعلیٰ حضرت ہے۔ کلام اعلیٰ حضرت ہے تو کلاموں کا بھی یہ امام ہے کلام، چونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، قاطع شرک و بدعت، مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام، اور کیا ہی اس کے اندر انداز اختیار کیا ہے آپ نے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ یقین جانے جب آپ اس مصرے پر پہنچتے ہیں تو آپ کو عہد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نظر آتا ہے کہ جہاں حضور کا حکم ہوا وہیں تلواریں لے کر چلے گئے، کفر کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ سرکار کے ادب اور تعظیم میں کوئی لمحہ بھی انہوں نے ایسا نہیں رکھا کہ سرکار کا ادب بجا نہ لائیں، سرکار کی تعظیم کو پورے طور پر حاضر رہا کرتے تھے۔ تو کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے انداز ہے کہ جو انداز، جو عشق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے اس میں نظم کیا، اسی کی جھلک نظر آتی ہے کہ یہ انداز ہونا چاہیے ایک عاشق کا۔ کیا فرمائیے گا مفتی صاحب اس حوالے سے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، چونکہ سرکار تو افصح العرب ہے نا، تو کیا فرمائیے گا؟ کلام تو ایسا ہے کہ ایک ایک مصرے پر کئی پروگرامز کیے جا سکتے ہیں۔ بلا شبہ رئیس بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ چونکہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی مناقب کے حوالے سے، منقبت کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، اور اللہ والوں کی جو تعلیمات ہیں اور ان کا جو طریق ہے وہ در حقیقت رسول اللہ کے قریب کرنا ہے۔ بے شک بے شک، چونکہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو اس کیفیت کو قلب کے اندر راسخ کرنا یہ اللہ والوں کا سب سے بڑا طریق اور وسیلہ رہا، یہ انہی کا کام ہے۔ جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کلام پر آپ نے کہا، حقیقت یہی ہے کہ کلام الامامی امام الکلام، ایسا ہی۔ تو وہ جو کیفیات ہیں جس خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا، تو اس کلام کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے وہی کیفیت پیدا کی ہے کہ کہیں حسن کا تذکرہ ہے، کہیں آپ کی فصاحت کا تذکرہ ہے، کہیں صحابہ کی جانثاری کا تذکرہ ہے۔ یہ سارے تذکرے یہی اس لیے جا رہے ہیں تاکہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق قلب کے اندر معجزن ہو جائے۔ اور پھر جب حسن کی بات آئی
تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے حسن ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے. پھول ہے تو ساتھ میں کانٹے بھی موجود ہیں, شمع اگر روشنی دے رہی تو ساتھ میں دھواں بھی دے رہی ہے. کی دلیل اور رد بھی اس کو پیش کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا حسن اتم ہے, ایسا حسن کامل اکمل اور مکمل ہے, اس میں نقص کا گمان تک موجود نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب. جی بالکل. حضرت سیدنا حسان بن ثابت کا یہ عقیدہ جو آپ نے اشعار کی صورت میں بیان فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی کوئی نہیں. حضور دیکھتی کیسے اتنا پیارا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. کأنک قد خلقت کما تشاء. ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا اللہ نے ویسا آپ کو پیدا فرمایا. اور جہاں تک جانثاری کے جذبے ہیں, بلا شبہ آپ نے کہا کہ کلام تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن جانثاری کے جذبوں کی جہاں تک بات ہے تو حقیقت یہ ہے کہ مصر کے اندر خواتین نے انگلیاں کاٹی. اور جو آپ نے صحابہ کی جانثاری کے تذکرہ کی تو حقیقت یہی ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اور حسن کی کیفیت صرف شکل و صورت میں نہیں بلکہ جس جہت میں دیکھے حسن ہی حسن نظر آتا ہے. حسن صورت بھی ہے, حسن سیرت بھی ہے, حسن صوت بھی ہے, حسن سماعت بھی ہے, حسن سیرت بھی ہے, حسن کردار بھی ہے, حسن کردار بھی ہے, حسن گفتار بھی ہے. ہر کیفیت میں حسن ہی حسن موجود ہمیں نظر آتا ہے. واہ 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 واہ. سراپا حسن اور سراپا کمال ذات والا صفات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. نعت جب ہو اور نعت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف, اوصاف اور صفات جب بیان ہوتی ہے تو ایک امتی کا دل اسی طرح اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں حاضر ہو جاتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں بھی آپ کا ایک ادنا امتی ہوں, آپ کا ثنا خواں ہوں اور آپ کی تعریفیں کرنے والا ہوں, بس مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. محفل منقبت در شان ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے RYQ TV کو, اور یہ محفل سجی ہوئی ہے. اور محفل تو اور بھی سجتی ہے, لیکن جب اللہ والوں کا ذکر اس میں شامل ہو جاتا ہے تو محفل میں کیف و سرور بھی ایک علیحدہ سے نظر آتا ہے, اور وہ کیفیت وارد ہوتی ہے قلب و ذہن پر کہ جو عام زندگی میں ہمیں میسر نہیں آتی. تو آئیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے مفتی صاحب آپ کی خدمت میں کہ حضرت کا اخلاق اصل میں بنیادی طور پر چونکہ حسن خلق جو ہے وہ بہت بڑا ایک وہ ہے وصف ہے, اخلاق کریمانہ آپ کا کیسا تھا؟ میں چاہوں گا اس پر کچھ فرمائیں. وصیت میں آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی کے کیا کہنے, جس طرح آپ باقی اوصاف کے اندر ہمیں ولیوں کے سردار نظر آتے ہیں, اسی طرح حسن اخلاق میں بھی ہمیں آپ اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں. بے شک بے شک. حضرت شیخ ہی کا اپنا فرمان ایک میں پیش کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا فتشت الاعمال كلها فما وجدت افضل من اطعام الطعام ولا اشرف من الحسن من الخلق الحسن. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمام اعمال کی تفتیش کی, تمام اعمال کو کھنگالا, تو میں نے ان میں لوگوں کو کھانا کھلانے سے بڑھ کر افضل عمل کوئی نہیں پایا, سبحان اللہ, اور خلق حسن سے بڑھ کر شرف والا عمل کوئی نہیں پایا. بہت عمدہ. اس فرمان کو میں نے سنا ہے اس لیے کہ اس سے ایک تو اخلاق حسنہ کی اہمیت ظاہر ہوئی, اور خود سرکار غوثیت کے ہاں اس کی کیا اہمیت ہے یہ بھی ظاہر ہوئی. اور اس میں اگلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی, فرمایا اودو, میں یہ چاہتا ہوں, مجھے یہ پسند ہے کہ اگر دنیا میرے ہاتھ میں رکھ دی جائے تو فرمایا لأطعمتها الجائع, تو میں ساری دنیا کو بھوکوں کو کھلا دوں گا. اللہ, یہ سرکار غوثیت کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ ان کا دل اتنا کشادہ ہے اللہ کی مخلوق کے لیے کہ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بس میں ہو, میں چاہتا ہوں اگر دنیا میرے ہاتھ میں رکھ دی جائے تو میں یہ ساری کی ساری دنیا بھوکوں کو کھلا دوں. اور خود دوسرے مقام پہ آپ نے فرما رکھا, ایک بندے نے آپ سے پوچھا نا کہ حضرت آپ کے پاس اتنا کچھ جو ہے وہ مال آتا ہے, لوگ نذرانے پیش کرتے ہیں, ہدایا آتے ہیں, تحائف آتے ہیں, عطیات آتے ہیں, آپ سارے تقسیم کر دیتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ اگر میرے پاس 10,000 دینار بھی آ جائے نا تو میں رات اس حال میں نہیں گزاروں گا کہ 10,000 دینار میرے پاس بچ جائے, سب خرچ کر دوں گا. یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ کا جو اخلاق ہے, اخلاق حمیدہ, اخلاق کریمانہ, وہ ایسا ہے. اور اسی سے ساتھ یہ بھی انداز
اندازہ ہو گیا کہ اطعام الطعام، خلق خدا کو کھانا کھلانا یہ کتنا اجر والا کام ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی ایسی ہستی یہ فرما رہی ہے کہ اس سے افضل عمل میں نے نہیں پایا. اور آپ اس کا اندازہ یہاں سے کیجئے کہ آج تک صدیاں گزر گئیں. 561 سنہ ہجریہ میں حضرت کا وصال ہوا، صدیاں گزر گئیں، آج بھی بغداد معلیٰ میں آپ کا لنگر کھانا جاری ہے. آج بھی آپ وہاں جائیں مدرسہ قادریہ دیکھیں، دربار غوث اعظم بغداد شریف ہے، آج بھی ان کا لنگر پوری دنیا میں لنگر کھانا باقاعدہ وہاں تو باقاعدہ آج بھی قائم ہے. آپ کی اولاد نے آج بھی وہ قائم رکھا ہوا ہے، آج بھی لنگر کھانا وہ جاری ہے. تو سرکار غوثیت کا اخلاق تو یہ تھا. اور ساتھ یہ بھی واضح کر دوں کہ لوگ بہت زیادہ یہ پیش کرتے ہیں، تصویر ایک امیج پیش کرتے ہیں کہ جی غوث پاک بڑے جلالی تھے، بڑے جلالی تھے. بے شک وہ جلالی ضرور تھے، لیکن جلالی کس معاملے میں تھے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی پامالی کی بات آتی تھی تو وہ جلالی تھے. باقی مخلوق خدا کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ دو طرح کا تھا. ایک وہ لوگ تھے جو امراء تھے، جو فساق تھے، جو فجار تھے، جو سرکش تھے، جو حکمران تھے، ان کے ساتھ آپ کا تعلق تھا رکھ رکھاؤ والا، برد بھاری والا. اور جو جنرل پبلک ہے، عام مخلوق غرباء کے ساتھ آپ کا تعلق تھا دلداری والا. تو وہ کہا تھا نا پیر نصیر نے کہ سر بلندوں سے سر بلندی ہے، خاک ساروں سے خاک ساری ہے. یہ بھی خود حسن اخلاق ہی میں شمار ہوتا ہے. تو آپ کا تعلق امراء کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو تعلق تھا وہ سر بلندوں سے سر بلندی ہے، اور جو خاک سار تھے ان کے ساتھ خاک ساری ہے. تواضع کا عالم یہ تھا. اور باقاعدہ اگر آپ کتب تذکرہ اٹھائیں حضرت شیخ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جب تک کوئی آپ سے بات کرتے ہوئے خود مکمل نہیں کرتا تھا آپ توجہ نہیں ہٹاتے تھے، اور جتنی بھی طویل اگلا بات کرتا پوری توجہ سے کان لگا کر اس کی بات سنا کرتے تھے. آپ کا اخلاق کریمانہ ایسا تھا. رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، نور اللہ مرکزہ. اللہ تعالی حضرت کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں ان کے فضل و برکات سے حظ وافر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے نعت سے لے کر منقبت تک کا سفر طے کرتے ہیں. ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو، عقیدے میں اگرچہ پختگی ہو تو پھر ہر دم زباں پر یا نبی ہو. ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل اگر مشکل کشا مولا علی ہو. اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو، اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو. اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو، اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو. جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو. منقبت درشان ہے نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم. منقبت درشان حضور غوث الاعظم پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کریں گے محمد وقاص قادری. لیکن اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں اسکالرز کا. بہت عمدہ، بڑی روحانی عرفانی آپ نے گفتگو فرمائی اور ہمارے ناظرین تک پہنچائی اور اس محفل میں ایک کیفیت پیدا کی. تینوں ثناخواں حضرات کا بہت شکریہ ادا کروں گا. تشریف آوری پر محمد وقاص قادری بارگاہ غوثیت میں ہدیہ منقبت پیش کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اسی چینل پر اسی وقت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اور یہ محفلیں سجتی رہیں گی. اللہ حافظ. میرے لب پہ رات دن ہے، خواہ میرے لب پہ رات دن ہے، تیرا نام میں غوث اعظم، تیرا نام میں غوث اعظم، تیرے ذکر سے بنے گئے، تیرے ذکر سے بنے گئے میرے کام میں غوث اعظم، میرے کام میں غوث اعظم، میرے لب رات دن گئے اور میرے راستے میں آ گئے، کبھی مشکلیں نہ ٹھہرے، میرے راستے میں آ گئے، کبھی مشکلیں نہ ٹھہرے، میرے
کام آ رہا ہے تیرا نام غوث اعظم تیرا نام غوث اعظم تیرا نام غوث اعظم شعر دیکھیے گا جو نظریں اٹھا کے دیکھوں تو وہ سامنے مدینہ جو نظریں اٹھا کے دیکھوں تو وہ سامنے مدینہ میرے عشق کو عطا ہو وہ مقام غوث اعظم وہ مقام غوث اعظم اور تو علی کا زور بازو رسول حق کی سبحان اللہ تو علی کا زور بازو رسول حق کی خوشبو ہے سخاوتوں کا منصب تیرے نام غوث اعظم تیرے نام غوث اعظم ہے سخاوتوں کا منصب اور میری میری خالی چھولی پر دے مجھے بے نیاز کر دے میری خالی جھولی پر دے مجھے بے نیاز کر دے تیرا فیض تیری رحمت تو گیا میں غوث اعظم تیرا فیض تیری رحمت تو گیا میں غوث